मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सानिया ज़हरा है और मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। इसके अलावा पिछले 11 सालों से मेरा ताल्लुक़ तालीमी शोबे से वाबस्ता है, जिसमें मैंने प्राइवेट स्कूल्स अपने शहर के जितने भी अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें मैंने साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की तालीमात दी हैं और मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों को मैंने तालीमात दी हैं। तालीम अज़ खुद एक इबादत है, तालीम का पहुँचाना भी एक इबादत है। तो मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैंने ना सिर्फ़ लोगों को बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम दी है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में, बल्कि मैंने उनकी तरबियत भी की है, मैंने उनको अच्छा इंसान बनने में मदद की है। इसके अलावा मेरा अपने मुल्क में ही काफ़ी सारी सरगर्मियों में ताल्लुक़ है, जिसमें सोशल मीडिया में आप ले सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने लाइव आकर के बहुत दफ़ा अच्छी गुफ्तगू इस्लामी टॉपिक्स पे काफ़ी मरतबा मैंने गुफ्तगू की है। इसके अलावा इल्म से मुझे वाबस्तगी, इल्म से मुझे चाह है। मैं काफ़ी सारे किताब पढ़ती हूँ, उसके बारे में ख़ुद लिखती हूँ, उनका मुशाहिदा करती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इल्म को और ज़्यादा वसी करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इल्म की राह में सरगर्म रहूँ और ना सिर्फ़ अपने दुनियावी सब्जेक्ट्स, ना सिर्फ़ अपने दुनियावी मौज़ूआत को लेकर के चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब के अलावा भी अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है और हम इंसान हैं। और इंसानियत क्या है, इंसानियत की तक़द्दुस क्या है, इंसानियत की अहमियत क्या है, इंसान की अहमियत क्या है, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे हमारा किसी भी इल्म को हासिल करना अहमियत नहीं रखेगा। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, चाहे वो दुनियावी तालीम क्यों ना हो, लेकिन मैं उसमें इंसान बनने की तालीम सबसे पहले दूँ। इंसानी इक़दार को पहचानने की ताकत अपने स्टूडेंट्स में, अपने शागिर्दों में डालूँ। और एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं खुद एक शागिर्द हूँ। कभी भी मैंने अपने आप को उस्ताद तसव्वुर ही नहीं किया है। जब से मैं कहने की हद तक तो मैं एक उस्ताद हूँ और पिछले 11 सालों से मैं तालीम दे रही हूँ शागिर्दों में, लेकिन मैं आज तक सीख रही हूँ। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ था, आपकी नज़र हाज़िर है। करबला एक ऐसी सरज़मीन है कि जहाँ जज्बे बनाए जाते हैं, जहाँ जज्बे बुने जाते हैं, जहाँ जज्बों की तकमील होती है। तो जज्बा उभारा, हमारे जज्बे सब यहीं उभरे हैं। करबला एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ एक बार ज़ियारत को आई मैं, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, ये ज़ियारत थी ही नहीं जो मैंने की। जब मैं सबसे पहली मरतबा आई थी, मुझे याद है कि मैं घर जा कर के रोई और मैंने कहा कि मेरे आका व मौला इमाम हुसैन, ये मैंने कैसी ज़ियारत की है, ये मैंने ज़ियारत की ही नहीं। तो जितने भी बार मैं आई हूँ, अपने अंदर एक तब्दीली को महसूस किया है, अपने अंदर एक नए निखार को महसूस किया है, अपने अंदर एक ज़िंदगी को महसूस किया है। जब भी मैं करबला आई, अपने आप को एक अलग इंसान की तरह मैंने देखा है। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान ऐसे होते हैं कि शुरू में तो अच्छा ही लगता है, कुछ अरसे तक हम करबला के जाने के बाद, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 माह तक, 2 माह तक हम ये चाहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम करबला से होकर आए हैं, जवान हैं। लेकिन जैसे ही दिन गुज़रते जाते हैं, हम इंसान की फ़ितरत ये है कि हम फिर उसको पसे पुश्त रखते जाते हैं, ज़ियारात को पसे पुश्त रखते जाते हैं। हमने जो सीखा, हमारी रूह ने जो तवानाई पाई, वो कमज़ोर होती जाती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते उसको। तो करबला में आने का जज्बा यही है कि मौला हम फिर से आलूदा हो गए, मौला हमने फिर कोताहियाँ कर दी, मौला हमसे फिर गुनाह सरजर्द हो गए, मौला हम तो पीछे रह गए, या मौला हमें दोबारा बुलाइए, हम फिर से आएँ, हम फिर से अपने आप को रिन्यू करें, हम फिर से अपने आप को ताज़ा दम करें, हम फिर से अपने आप को एक इंसान बनाएँ, हम फिर से ऐसे लायक बन सकें कि हम खिदमत करें आपकी, आपके मिशन की, हम उसको आगे बढ़ाने में अपना एक छोटा सा भी अगर किरदार अदा कर सके तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा एक और बात, जो आप ये कहते हैं कि जज्बा कौन सा है जो करबला बार बार बुलाता है, तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमारे जब मौला और आका इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु आएंगे,
تو وہ ہم سے چاہیں گے نا کچھ، وہ چاہیں گے کہ ہم ان کی راہ میں صرف کریں، ہم ان کی راہ میں دیں کچھ، ہماری کچھ خدمات ہوں ان کے لیے، ڈیڈیکیشن کیا ہونی چاہیے ہماری۔ تو یہ کربلا میں آنا ہماری ایک طرح کی ٹریننگ ہے، جو کہ ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ کمزور نہ بننا، اپنی ہمت نہ ہارنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا۔ گو کہ ہم انسان ہیں، ہم اپنے ارادوں کو بار بار کمزور کر دیتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمارے قدم جو ہیں پھر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ مولا اور آقا ہمارے جو امام ہیں، یہ کریم ہیں، یہ ابن کریم ہیں، یہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری دل ان سے وابستہ ہے، ہمارے روح ان سے وابستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی نیت ہے جو کہ خالص ہے، اور یہ تو خالص نیتوں کے جاننے والے ہیں۔ تو جب ہماری نیت خالص ہے اور یہ لوگ جاننے والے ہیں ہماری نیتوں کو، تو پھر یہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر جب یہ چھوڑتے نہیں ہیں تو بلا شک و شبہ ہم واپس آتے ہیں۔ یہ جذبہ ہم میں دوبارہ اور دوبارہ آنے کی جستجو کو بڑھاتا ہے کہ مولا ہم دوبارہ آپ کے در پہ آ گئے، اور ہمیں دوبارہ قبول کر دیجئے اپنی بارگاہ میں۔ ایسے تو کئی واقعات پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں، جو کہ ہم آنے سے پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، آنے سے بعد مشاہدہ کرتے ہیں۔ کربلا میں آنے کے بعد، کربلا میں آنے سے پہلے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے بار بار کہ آپ کہاں جا رہے ہو۔ یہ کربلا میں آنے سے پہلے ایسے واقعات آتے ہیں کہ آپ کو بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آپ کہاں آ رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور اسی سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا ایک واقعہ بتاؤں گی کہ میں کربلا کے بعد میرا ایک جگہ پہ سلیکشن تھا، کربلا کی زیارات کے بعد، تو میں نے بڑی دعائیں کی تھی یہاں پر کہ مولا میرا سلیکشن ہو جائے، اور وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی میرے لیے، اور لائف ٹائم اپرچونٹی تھی۔ لیکن کربلا کے جانے کے بعد میرا انٹرویو تھا اس جگہ کا۔ میں جب کربلا سے زیارتوں کے بعد واپس گئی اور اپنے ملک میں اس جگہ پہ گئی واپس جہاں مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا، تو مجھے کافی دیر تک ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور وہ انٹرویو میرا نہیں لیا گیا۔ میں نے توسل اختیار کیا اس وقت غازی عباس سے، میں نے توسل اختیار کیا مولا حسین سے۔ میں نے کہا مولا ابھی تو میں آپ کی زیارتوں سے واپس آئی ہوں، ابھی تو میں نے زیارتیں کی ہیں، ابھی تو میں نے آپ سے اتنی دعائیں مانگی ہیں، اور پھر میں نے یقین سے کہہ بھی دیا تھا کہ میں تو امام حسین کی طرف سے آئی ہوں، میں تو غازی عباس کی طرف سے پلٹی ہوں۔ تو مجھے ایک یقین تھا، اور یہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے گا ضرور ایسا ہوگا کہ میری سلیکشن ہو کے رہے گی۔ اب گھر والے تو مسکرا ہی رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے جو اعتماد ہے، اعتقاد ہے نا، وہ ذرا سا لرزاں ہوتا ہے ہر وقت۔ لیکن بہرحال میں نے جب توسل اختیار کیا، کافی دیر کے بعد بھی مجھے جواب نہیں آیا توسل کا، اور میں وہیں اسی لائن میں کھڑی رہی، میرا نمبر نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی۔ میں نے غازی عباس سے پھر دل میں کافی دیر تک توسل کیا۔ میں نے کہا غازی کیسا لگے گا جب میں جاؤں گی اور وہ پوچھیں گے کہ آپ کا انٹرویو ہوا، تو میں کہوں گی ہوا کیا، مجھے تو بلایا ہی نہیں، میرا تو نمبر ہی نہیں آیا۔ انٹرویو ہونا اور پھر سلیکٹ ہونا تو پھر ایک الگ بات ہے، میرا تو نمبر ہی نہیں آیا۔ یا ابوالفضل عباس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے در سے آؤں اور پھر ایسے خالی لوٹ جاؤں؟ تو واقعاً ایسا ہوا کہ اچانک سے ایک شخص وہاں سے آتے ہیں اور میرا نام بلاتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں۔ نہ صرف میرا انٹرویو کامیاب ہوتا ہے، میری سلیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ سب ان کی مہربانیاں ہیں۔ آج تک میں ان کی مشکور ہوں کہ میں آج جس مقام پہ ہوں یا آج جو بھی کر رہی ہوں، وہ ان سے توسل کی وجہ سے، وہ ان سے اعتماد کی وجہ سے، ان پہ یقین کی وجہ سے کہ اگر ہوگا بھی تو بھی، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو بھی، ہم آپ کے توکل کا در کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا۔ جی، ایک مرتبہ میں کربلا میں ہمارا آنا تھا، تو ہم لوگ ایک جگہ پر رکے تھے۔ ہمارا کربلا کا جو ویزا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ ویزا ایکسپائر ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کربلا کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہاں پر جو حکومت تھی انہوں نے بندش لگا دی تھی، اور اس کی وجہ سے ہم کربلا میں انٹر نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ ہم کربلا دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پر ہم انٹر نہیں ہو پائے۔ اس دور میں ہم لوگ زمینی ہمارا سفر ہوا کرتا تھا،
تو اس ضمینی سفر میں ہوا یہ کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ رکے تھے اور وہاں سے ہمیں کربلا کی طرف روانہ ہونا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگ کربلا پہنچ نہیں پائے کیونکہ ہمارا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا تھا اور ہمارے پاس ڈیز تھے نہیں، اور ہم لوگ کو کربلا کی سرزمین پہ انٹرنس ممنوع ہو گیا تھا۔ تو ہم سب لوگوں نے مل کے اپنے گناہوں کی تشریح کی، مولا کے سامنے رکھے اپنے گناہ اور اپنے گناہوں کی معذرت کی، اور بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، اور پھر ہوا ایسا کہ ہمارا ویزا ایکسپائر ہونے میں صرف ایک دن رہ گیا تھا اور ہم لوگوں کو کربلا میں آنے کی پرمیشن مل گئی۔ اور پھر ہم لوگ جب کربلا میں وارد ہوئے تو ہماری تو کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ ہم لوگ آئے، مولا کو بولا کہ مولا جیسا بھی تھا آپ نے ہمیں ایک دن کا ہی موقع دیا، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک نعمت تھی کہ آپ نے ہمیں ایکسیپٹ کیا اور ہم آپ کی سرزمین پہ آ پائے۔ کربلا کی سرزمین ہی ایسی ہے کہ اندر از خود تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ انسان آ کے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جس میں ہم اپنے آپ کے نشوونما کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے بیدار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھاتے ہیں کہ کیوں سوئے ہو ابھی تک اپنے اندر، اٹھو۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم کسی امام کا یہ قول بھی ہے، مجھے نام نہیں یاد، لیکن قول بھی ہے کہ انسان جب تک بیدار نہیں ہوتا ایسا ہے، مثل اس کی ایسی ہے جیسے چلتی پھرتی لاش ہو۔ تو ہم لوگ ایسے ہیں بخدا کہ جیسے ہم لوگ ایک چلتی پھرتی لاش ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو واپس سے نکھار نہ لیں، جب تک ہم اپنے آپ کو واپس سے اندر سے بیدار نہ کر لیں۔ تو واقعاً میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کیا ہے، اپنے اندر ایک جستجو کو بیدار کیا ہے کہ مولا جیسا میں پہلے کرتی تھی، جیسی میری پہلے روش ہوا کرتی تھی ویسی اب نہ ہو، جیسی میری پہلے شیڈیول ہوا کرتا تھا زندگی کا ویسے نہ ہو، میں زیادہ سے زیادہ آپ کے خدمت کو انجام دے پاؤں۔ اور ہاں واقعی میں نے طبیعتوں کو بھی بدلتے دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ میرے ساتھ ہی زواری پہ آئے ہیں جو کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی بھی چیز اپنے آپ کا ہی حتیٰ ہوش نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جہاں اس جگہ پر ہم آئے ہیں، اس سرزمین پہ آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، وہ انہی کو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایک خاتون آئی تھیں زیارتوں پہ، ان کو اتنی زیادہ نالج نہیں تھی، وہ پہلی مرتبہ آئی تھیں، ان کو میں گائیڈ کر رہی تھی اپنے ساتھ کہ یہ مقام امام حسین کا مقام ہے، یہ مقام امام حسین کا مقام ہے، یہ ہمارا مقام مولا غازی عباس کا مقام ہے۔ اور اسی طرح سے جتنی بھی ہماری زیارتیں ہوئیں، ہم سامرا گئے، ہم کاظمین گئے، ہم لوگوں کے پاس جتنی بھی زیارتوں میں ہم لوگ پیش رہے، میں ان کو بتاتی رہی۔ جب انہوں نے آخری وقت میں مجھ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ میں نے اپنے ایک بک پہ لکھ لی ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ ہم نے اتنی ساری باتیں، اتنے ہمارے ائمہ جو ہم سے اتنے قریب ہیں، اتنے ہم پہ مہربان ہیں، ہمارے آقا اور مولا، اور ہمیں اتنی ساری ان کی باتیں، ان کی جگہوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کیا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ ایک خاص بات یہ بتائی کہ ان کا ایک رشتہ بن گیا مولا امام زمانہ سے۔ ان کا رشتہ ویسا نہیں تھا ان زیارتوں پہ آنے سے پہلے، لیکن ان کا ایک خاص رشتہ اور تعلق بن گیا اپنے زمانے کے امام سے، کربلا کی زیارت کے توسط سے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے طبیعتوں میں فرق آتا ہے، کس طرح سے طبیعتوں میں نکھار آتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے اندر سے ایک چینج کو محسوس، ایک آواز کو سنتے ہیں کہ ہمارے اندر سے کوئی ہمیں بلا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو کیوں ابھی تک سو رہا ہے، کیوں ابھی تک بیدار نہیں ہوا ہے، تو سن تو صحیح کہ تمہارا آقا اور مولا تم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور واقعاً اس زمین پر آ کے ہم اپنی طبیعتوں کو بیدار کرتے ہیں، اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرتے ہیں، اور جتنی بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ہم ان کا بخوشی اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور ہم مانتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو رکھتے جاتے ہیں مولا کے سامنے اور کہتے جاتے ہیں کہ مولا یہ بھی غلطی ہم سے ہوئی، یہ بھی غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے سب کیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اندر کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں اور پھر طبیعتوں میں نکھار لاتے ہیں اس زیارت کے توسط سے۔ کربلا میں سب سے جو بڑی ہستی جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے وہ علی اکبر ہیں، مولا امام حسین کے بیٹے علی اکبر۔
انہوں نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے آج تک جتنی بھی دعائیں مانگی اور ان سے توسط اختیار کیا، مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے میرے دل کے کونے سے کہیں مجھے جواب دیا ہے، میرے دل کے کونے سے کہیں مجھے کہا ہے کہ تم پرواہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری یہ جو دعا ہے وہ اپنے آقا اور مولا امام حسین کی طرف پہنچاتا ہوں، میں تمہاری جو یہ دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے یہ دعا فرماتا ہوں۔ اب ایک میرا آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کربلا کے سرزمین پہ آتے ہیں تو سب سے بڑے ہمارے امام ہیں، سب سے جو عظیم شخصیت ہے وہ ہمارے امام حسین ہیں، لیکن کئی ایسی شخصیات ہیں جو یہاں بکھری ہوئی ہیں، جو یہاں پر اپنے نور سے نورانیت پھیلائے ہوئے ہیں۔ امام حسین ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کے حامل ہیں، لیکن ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جب تک ہم یہ نہ معلوم کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو دوسری ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو اصحاب باوفا ہیں، ان کے جو اولاد ہیں جو یہاں پر مدفن ہیں، وہ کتنے قدر اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں اس سے توسل کر کے اور پھر اپنے آپ کو نکھار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ساجد علی کاظمی پاکستان سندھ صوبے سے حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ کربلا ایک نام ہے، کربلا کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کربلا کسی خطے کا نام نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ جس طرح قرآن مجید کسی کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب بہت ہوتے ہیں، ایک کاغذ کا کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کا نام ہے، اسی طرح کربلا بھی کسی خطے کا، کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی زمین کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک منشور کا نام ہے، ایک پیغام کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ تو ہدف کربلا بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب انسان کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے وابستہ کرتا ہے، اور یہاں یہی نعرہ لگاتا ہے معکم معکم لا مع عدوکم، کہ مولا ہم اس مقام پہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ذاتی زندگی کی چیزیں تو انسان نہیں بتاتا، کہ ذاتی چیزیں بتائے تو یہ تو ریاکاری ہو جاتی ہے کہ انسان کہے کہ میری ذاتی زندگی میں یہ چیزیں ہیں۔ البتہ اللہ کے فضل و کرم سے زائر کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بھی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس کی زندگی مکمل طور پہ اسی چیزوں کی پابند بن جاتی ہے، مجلس عزا کروانے کے لحاظ سے، غریبوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے۔ وہ کیسا حسینی ہوگا جو غریب کی مدد نہیں کرے گا؟ وہ کیسا حسینی ہوگا جو مجلس عزا کا انعقاد نہیں کرے گا؟ وہ کیسا زائر ہوگا جو نیکی کے کاموں میں تعاون اور معاونت نہیں کرے گا؟ روح پرور زیارت، جتنی بھی انسان زیارت کرے، زیارت کہتے ہی روح پروری کو ہیں۔ اگر جا کے جالی کو بوسہ دے کے آیا، زری مقدس سے مس ہو کے آ گیا، بے دلی سے سلام کر کے آ گیا، تو روح کی پرورش ہوئی نہیں، تو اس کو زیارت نہیں کہتے، اس کو تو بے دلی، اس طرح جس طرح نماز انسان پڑھتا ہے، خیالات کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، تو یہ روح پروری نہیں ہوئی۔ اس لیے زیارت ہوتی روح پروری ہے، یعنی روح کی پرورش ہوتی ہے، یہاں پہ روح ارتقا لیتا ہے، یہاں پہ روح کی ترقی ہوتی ہے، یہاں پہ روح قوی ہوتا ہے۔ تو ہر زیارت روح پروری کی زیارت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا اگر بے دلی سے کر رہا ہے تو اپنے آپ کو درست کرے، بے دلی سے کر رہا ہے، اپنا دل آمادہ نہیں ہے، روح آمادہ نہیں ہے، تو بھلی نہیں جائے، لا جائے تو مکمل یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اس طرح قدم اٹھائے کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے روح کو مس کرنے کے لیے، روح کی پرورش کے لیے جا رہا ہے، اور مولا کی بارگاہ میں مولا روح کا رب ہے، اور جب رب کے پاس جائے گا تو روح کی پرورش ہوگی۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت، یہ ارواح ہیں، وہاں پہ روح ہیں جو کہ یہاں پلتے ہیں ان کے صحن میں، تو اپنا روح بھی اس مقام پہ اگر ہم لے آئیں تو ہمارے روح کی بھی پرورش ہوگی۔ روح نہیں لے کے آئے، جسم لے کے آئے تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ایک تمنا ہے،
وہ حسین کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں، الحاق چاہتے ہیں، حسین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرنے چاہتے ہیں، اپنے دنیا کے مسائل بھی یہیں لے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حسین مولا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کا مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حسین مولا پہ خاص لطف و کرامت ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسین مولا کو شہادت سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ تو ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی دنیا میں کسی مومن کو، کسی عاشق کو، کسی عزادار کو حسین کے گنبد سے زیادہ جو اس کے مسائل حل ہو سکے۔ تمام مسائل کا حل چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس پہ، حضرت ابوالفضل العباس کے روضے مبارک پہ حل ہوتے ہیں۔ بس یہ تو سب کی اپنی اپنی الگ کیفیت ہے کہ جب انسان اس پاک و پاکیزہ مقام میں ہوتا ہے تو حقیقت میں اس کی مثال ایک مچھلی کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں تو احساس ہی نہیں ہوتا نا، جس طرح مچھلی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں پانی میں ہوں۔ وہ تو پانی میں تیرتی تیرتی ہر کسی سے پوچھتی ہے یہ پانی کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، اور پانی کی لہر جب اس کو باہر پھینکتی ہے اور جب وہ تپتی ریت پہ تڑپتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تھی پانی میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا۔ تو کربلا میں جب انسان ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں رحمت میں ہوں، میں نور میں ہوں، میں کرامت میں ہوں، میں مغفرت میں ہوں۔ جب یہاں سے وطن واپس جاتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح کی رحمت میں تھا اور کیسے پھر وہاں پہ تڑپتا رہتا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت، جیسے میں نے آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کے جواب میں پہلے بھی عرض کیا کہ نام ہی تبدیلی کا ہے کہ اس مقام پہ انسان یا لیتنی کنت معکم کا نعرہ لگاتا ہے تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد وفا کرتا ہے، انی سلم لمن سالمکم، کہ میں اسی سے سلوک کروں گا جس سے آپ کا ہے، انی حارب لمن حاربکم، اسی سے جنگ کروں گا۔ تو یہاں تو ہے ہی تبدیلی کی بات ہے۔ یہاں آنے کے بعد اگر انسان تبدیل نہ ہو تو پھر کس جگہ پہ جا کے تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جب انسان دیکھتا ہے ان کی سختیوں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی مظلومیتوں کو، حق و باطل کے معرکے کو سامنے رکھتا ہے اور حق کی طرفداری کرتا ہے، جو حق کی طرفداری کرے گا تو یقیناً تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے آنکھوں کا زاویہ، آنکھوں کے دیکھنے کا طریقہ، گفتگو کا انداز، سلیقہ، اس کی سیرت و کردار و گفتار میں واضح تبدیلی آ جائے گی کہ یہ ظاہر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ واقع کربلا شجاعان کی تاریخ ہے، یعنی جو بھی تھے شجاعت مند تھے، یعنی شجاع انسانوں کی یہاں پہ ایک ایک کی الگ الگ تاریخ ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ کربلا کی جتنی بھی شخصیات ہیں یہ سب کی سب کربلا کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کربلا کی، آیات کربلا کے عنوان سے۔ سعید ابن عبداللہ کے کردار کو دیکھیں گے کہ کس طرح حسین کے آگے اپنے سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں گے کہ کس طرح جا کے حسین مولا کے لیے اجازت طلب کرتا ہے، کس طرح وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ حر ابن یزید ریاحی کو دیکھیں گے کہ کس طرح اتنے مملکت کو چھوڑ کے حسین کے ساتھ آ جاتا ہے۔ زہیر کو دیکھیں گے کہ زہیر کس طرح عثمانی تھا اور وہ سارے عثمانی دین کو چھوڑ کے، مکتب کو، فکر کو، نظریات کو چھوڑ کے امام حسین کی طرف آ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی شخصیات تھیں ان سب شخصیات میں ایک ایسی شخصیت ہے جس شخصیت نے نہ بولنا سیکھا تھا، نہ بات کرنی سیکھی تھی، لیکن اس شخصیت نے اتنا متاثر کیا ہے، صرف مجھے متاثر نہیں کیا بلکہ دنیا کو متاثر کیے۔ وہ شخصیت عبداللہ رضی، حضرت علی اصغر، جس کو زبان بھی نہیں تھی، اس کو ابھی زبان میں سے کچھ بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن حسین کی اس تحریک میں اس نے ایسا حصہ لیا جو آج بھی دنیا کی تاریخ میں جہاں بھی حضرت علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے، اس کے گلوئے مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کے اس پیاس کا ذکر ہوتا ہے کہ دنیا کا کتنا سنگ دل صفاک انسان کیوں نہ ہو، لیکن حضرت علی اصغر کے پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ واقعاً ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کس طرح اس کے گلوئے مبارک سے تیر نکالا ہوگا۔ یہ بہت ہی سخت ترین چیز ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ہر نورانی، ہر شخصیت نورانی ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت اگر کربلا میں کوئی ہے تو وہ حضرت علی اصغر کی شخصیت ہے، جس پہ ہر انسان کا کلیجہ پسیج جاتا ہے۔
ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ حسین کی تحریک کا یہ ننھا سا سپاہی، سب سے چھوٹا سپاہی، لیکن اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وہ شخصیت لائق ہے اس بات کی کہ اس کے کردار کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مقام پہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہماری دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل اس دنیا میں ہے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت میں یا دوسرے مسائل میں، وہ یہ ایک وبائی بیماری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کے اس طرف ابا عبداللہ الحسین کا حرم مبارک ہے، اس طرف ابا الفضل العباس کا حرم مبارک ہے۔ یقیناً یہ بین الحرمین میں خداوند متعال کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ہم اس توسط سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس وبائی بیماری کو اس دنیا سے ختم فرما اور یہ نجات کے راستے دوبارہ اسی طرح کھل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔